अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। काबीना की मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले को मुअख्खर किया गया है और ये कहा गया है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, उनको इस मामले पर एतराज़ है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसको लेकर और बिलखुसूस जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिपोर्ट हुआ कि अडयाला जेल में बानी पीटीआई ने इस बात का एतराफ़ किया कि अपनी गिरफ़्तारी की सूरत में GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। इसके बाद अब जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि आर्मी चीफ़ और अहल खाना के ख़िलाफ़ PTI वेबसाइट पर प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त है। पंजाब हुकूमत भी सामने आई है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जब से हुकूमत में आई हैं तब से बहुत कम उनकी नुमाइंदगी रही है मीडिया पे, लेकिन वो आज सामने आई और उन्होंने कहा कि अदलिया मुजरिम को सज़ा दे वरना दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। ये सिलसिला अब किस तरफ जाएगा। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भूख हड़ताली कैंप भी कर रही है अलामती तौर पे। साथ ही साथ असद कैसर ने जुमे को पुरअमन तौर पर निकलने की कॉल भी दे दी है। ये जो तनाव है हुकूमत और अपोजिशन के बीच, क्या इसमें कोई कमी आएगी या ये तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ सियासी मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो मुआशी हालात हैं वो खासे संगीन हो चुके हैं। एक और आज फ़ैसला हुआ है, हिदायत जारी की हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तयन है, अब वो हुकूमत के बजाय जो ओगरा है और जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनको करने के लिए फ्रेमवर्क तलब किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से। अब अगर ऐसा होता है तो क्या इस फ़ैसले की सूरत में जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कीमतें तय करेंगी, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा या पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किल दोहरी हो जाएगी। साथ ही साथ जो कैपेसिटी चार्जेस का मामला है उस पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। गौहर एजाज साहब के बाद अब MQM सामने आई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये भी शुनीद है, ये भी इत्तलात आई हैं कि जो चीनी IPPs हैं उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस पर री निगोशिएट करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना फरमाते हैं कि अगस्त के आखिर में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगा और जो बैरूनी फाइनेंसिंग का मामला है उसको भी हल कर लिया जाएगा। इन हालात में कैपेसिटी चार्जेस अगर आप री निगोशिएट करते हैं, बैरूनी फाइनेंसिंग के मामले में चीन से भी हमारी बहुत सी उम्मीदें हैं, तो ये वक्त की नज़ाकत क्या है और ये हालात जिस जगह पे हैं, ऑप्शन क्या है हुकूमत के पास, यकीनी तौर पे ये कलीदी सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन पे बात करेंगे। महंगाई, बिजली की कीमतें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल, इसने जो हुकूमत का सेंटिमेंट है आवाम में उसकी वो मनफी तासम ले रहा है। राजा रियाज साहब साबिक अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ आप भी हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, जो PTI पर पाबंदी का फ़ैसला है वो मुअख्खर किया गया है। इत्तेहादी उनके जो रिजर्वेशन थे उसकी वजह से आप समझते हैं कि अगर ये मुअख्खर है तो अता तारड़ साहब ने जो बात की थी वो कह रहे थे उसूली फ़ैसला किया गया है, वो फ़ैसला हुआ था, या वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी, स्टेटमेंट थी। इत्तेहादियों से अगर फ़ैसला हुआ था तो मुशावरत पहले क्यों नहीं की गई? ये एक हुकूमत की कमज़ोरी ज़रूर है कि वो फ़ैसला पहले सुनाती है और मुशावरत बाद में करती है। ये सिर्फ़ शिकायत इत्तेहादियों को नहीं है बल्कि हुकूमत के अंदर, हुकूमत के अपने जो पुराने लीडर हैं उनको भी है। बहुत सारे लोग जो हैं तो वफ़ादार पार्टी लीडर के भी करीब भी हैं पार्टी लीडर के, लेकिन वो उनको ये शिकायत होती है कि जी मुशावरत का दायरा बड़ा महदूद है। ये शिकायत नवाज शरीफ साहब के दौर में थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थी जब इतना अब हो गई है। क्योंकि कहा यह जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म हूँ या वज़ीर आला पंजाब हूँ, ब्यूरोक्रेसी पर उनका इन्हिसार बढ़ गया है और अपने कारकुनों पर, अपने साथियों पर, कैबिनेट मेंबर्स पर, जो पुराने साथी लीडर हैं उनके साथ मशावरत कम होती है। ये शिकायत है, लेकिन ये इतना अहम मामला था कि इस पर मुशावरत पहले होनी चाहिए थी, ऐलान बाद में होता तो ज़्यादा बेहतर था। हर पहलू देख लिया जाता, मुशावरत कर ली जाती, कानूनी पहलू भी सारा कुछ ही। लेकिन देखें ना, पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो सबसे पहला जो बयान आया जो उससे मुतज़ाद था, बयान आया ख्वाजा आसिफ साहब का। फिर बयानात आते चले गए, फिर जो इत्तेहादी थे ख़ासतौर पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया। लेकिन अब जो बात की जा रही है वो ये है कि जी फ़ैसला तो यही होगा, लेकिन मुशावरत
کی جو تکلف ہے وہ کر لیا جائے گا یا ایک رسم پوری کی جائے گی، یہ اب دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے ظاہر بات ہے کہ ایک حکومت کی سبکی تو ہوتی ہے جب ایک معاملہ آپ بر وقت نہ کر پائیں، کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا، کہا گیا جی ایجنڈے پر ٹاپ جو ایشو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے بعد کہا جائے کہ نہیں جی یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوا اور آگے دیکھا جائے گا، اگلی طرف دیکھا جائے گا، تو اس سے ظاہر بات ہے کمزوری تو کا اظہار تو ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس معاملے پر مزید غور کر لیا جائے۔ راجہ صاحب سے بھی جانیں گے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہے۔ صرف معاملہ حکومت کے فیصلے پر منحصر نہیں ہے، یہ معاملہ آپ نے عدلیہ میں لے جانا ہے اور وہاں جا کے صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، گراؤنڈز آپ جو لے رہے ہیں ان کو ثابت کرنا ہے، توثیق کرانی ہے۔ صحیح ہے، لیکن راجہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ارشاد صاحب جو پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ہے اور کیپیسٹی چارجز، یہ دو بڑے اہم ایشو ہیں۔ دیکھیں یہ جو اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ تو بینیفیشری ہیں، انہوں نے تو اپنے منافع کو دیکھنا ہے نا۔ حکومت کا کام ایک ریگولیٹری ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جناب یہ جو چاہ رہے ہیں منافع یا مارکیٹ کی جو صورتحال ہے، صرف ہم نے اس سے اپنا ٹیکس ہی نہیں وصول کرنا، ہم نے عوام کی قوت خرید کو بھی دیکھنا ہے، عوام کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے۔ جو آئل کمپنیاں ہیں یا ایون اوگرا جو ہے، یہ نیپرا کے پاس جب کیس جاتا ہے بجلی کا تو آج تک سنا گیا ہے کہ کسی بجلی کمپنی نے یا ڈسکوز نے کسی نے وہ کچھ مانگا ہو اور اس میں نیپرا نے کہا ہو کہ نہیں جی یہ تو زیادہ آپ قیمت تعین کرو، وہ جو مانگتے ہیں وہ دے دیا جاتا ہے، سفارش کر کے وہ آگے بھیج دیتے ہیں، سفارش کر کے آگے بھیجتے ہیں۔ نہیں میں بجلی کی میں بھی بات کروں، بجلی کی بات۔ تو اب یہی اگر معاملہ یہاں ہوگا تو ہوگا کہ دو کام ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ منافع پر اصرار کریں گے، اور جو ہمارے ہاں کا ایک وتیرہ ہے کہ جو ریگولیٹری ادارہ ہوتا ہے اس میں پیسہ چلتا ہے اور ایک مافیا لیکن ارشاد صاحب دلیل لوگ یہ دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی سی ایل تھا اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، اس کے بعد ایک کمپٹیشن آ گیا، سیلولر نیٹ ورکس دیکھ لیں، اس کمپٹیشن کی وجہ سے لوگوں کو بڑا ریلیف دیکھیں، یا تو کمپٹیشن ہو نا، آپ پھر یہ ریٹ کا تعین ان کو آپ ان سے کہیں کہ جی آپ الگ الگ تیل منگوائیں گے، الگ الگ اپنا مقابلہ کریں گے، جس کمپنی کا ہوگا سستا ہوگا لوگ خرید لیں گے۔ انہوں نے قیمت کا تعین کرنا ہے اور قیمت ایک ہی ہونی ہے، یہ مناپلی آپ قائم کر رہے ہیں جی، قیمت جو ہے وہ ایک ہی ہونی ہے، یا تو آپ اجازت دے دیں جی ہر کمپنی الگ سے منگوائے، حکومت کا اس میں حکومت صرف لائسنس دے گی اور اس کے بعد وہ مقابلہ کر لے کس کا بکتا ہے کس کا نہیں بکتا، یہ کام تو نہیں ہو رہا نا۔ آپ ایک ہی قیمت رکھنی ہے آپ نے اور انہوں نے تعین کرنا ہے کہ قیمت کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں حکومت بدنام ہوتی ہے، حکومت اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے، تو یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ریگولیٹری کردار حکومت کا آپ ہر چیز جو ہے وہ پرائیویٹ شعبے کو دیتے چلے جا رہے ہیں، حکومت کا کام صرف ٹیکس وصول کرنا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹنا ہے، تو یہ تو حکومت دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، کیپیسٹی چارجز پہ بھی کریں گے۔ راجہ ریاض صاحب یہ پابندی کا فیصلہ ہوا، عطا تارڑ صاحب نے اناؤنس کیا، پھر اس کے بعد اتحادیوں کے ریزرویشن آ گئے، یہ آپ کی حکومت فیصلہ پہلے اور مشاورت بعد میں کیوں کرتی ہے؟ یہی ارشاد صاحب نے بالکل درست کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ جلدی میں ہو گئی ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور ان کے ووٹوں پہ یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس لیے تمام مشاورت، تمام چیزیں مکمل کرنے کے بعد اس کو کیبنٹ میں لانا چاہیے، اور اس وقت جب کیبنٹ میں ساری مشاورت کے بعد آئے تو اس وقت چیز کو اناؤنس کرنا چاہیے۔ ویسے تو میں اس حق میں ہوں کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ تحریک انصاف جتنی تیزی سے دہشت گردوں کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ 10-15 ہزار بندوں کو لے کے سامنے چلے جائیں اور پھر آپ کہیں کہ حالات آپ کے کنٹرول میں رہنے ہیں۔
پھر فوج کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ گولی چلائیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بنوں میں انہوں نے اپنے ایس او پی کے مطابق پھر حرکت میں وہ آئے, پھر ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. جب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ریاستی اداروں پہ ہمارے شہیدوں کے مجسمے جلاتے ہیں, اس وقت راجہ صاحب جو بنوں کا واقعہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں, خیبر پختونخوا حکومت کا جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق پولیس نے وہاں پہ جب لوگوں کو انگیج کیا اور جب یہ لوگ کینٹ کی طرف موو کر رہے تھے, پتھراؤ کر رہے تھے, اور پولیس نے جب انگیج کیا تو پھر اس کارروائی کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا, 25 کے قریب زخمی ہوئے. تو وہاں تو خیر گولی جو چلی ہے وہ فوج کی طرف سے تو نہیں چلی ہے, تو جو کے پی گورنمنٹ بھی بتاتی ہے وہ اس بات کو کلیئر کر رہی ہے کہ وہاں جو پولیس نے انگیج کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا. بہرحال اب جو جی بادشاہ صاحب, اچھا راجہ صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ بھئی یہ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو پھر مشاورت پہلے ہونی چاہیے, سوچ بچار پہلے ہونی چاہیے اور اس کے بعد آگے جانا چاہیے. یہ آپ نے درست فرمایا. اچھا ایک ایشو جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ مہنگائی کا ہے, بے روزگاری کا ہے, بجلی کی مہنگی بجلی بھی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہے, اور حکومت ابھی تک عوام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے, یا وہ عوام کے فائدے میں یا عوام دوست کوئی پالیسیاں اپنا رہی ہے. تو یہ کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ جی ارشاد صاحب, ایک تو میں آپ کو عرض کر دوں, آپ نے ابھی کہا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں ایک جیسی ہوں گی. میری جو انفارمیشن ہے کہ ایک جیسی نہیں ہوں گی, تمام کمپنیوں کا مقابلہ کرایا جائے گا. ایک زیادہ اوپر جانے کے لیے لمٹ ہوگی, لیکن نیچے آنے میں اگر ایک 300 روپے پہ بیچ رہا اور اگر کوئی 290 روپے میں بیچنا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی. یہ تھوڑی سی کنفیوژن میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے. اور اس میں یقیناً عوام کا فائدہ ہوگا. کمپنی اپنا تیل بیچنے کے لیے اپنا نرخ, اپنا منافع کم کرے گی. تو یہ چیز الٹیمیٹلی میرا خیال ہے عوام کے فائدے میں جائے گا, جس طرح میں نے سنا ہے یا سمجھا ہے. اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ریٹ ارنر رکھنا ہے, پھر تو سراسر کمپنیوں کو فائدہ ہے اور عوام کو نقصان ہے, حکومت کی بدنامی ہوگی. اور یہ بات آپ نے جو کہی ہے نا کہ اگر ریٹ بڑھے گا تو حکومت یہ بچ جائے گی, حکومت کسی صورت نہیں بچ سکتی. جو پٹرول ہمارے پاکستان کے عوام کے دلوں میں ایک چیز اندر گھس چکی ہے کہ پٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے تو یہ حکومت کرتی ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے تو یہ حکومت کرتے. آپ جو مرضی کر لیں, اگر پٹرول مہنگا ہوگا تو وہ حکومت کے کھاتے میں پڑنا ہے. اگر تیل مہنگا, یہ بجلی مہنگی ہوگی حکومت کے کھاتے میں پڑنا ہے. اگر گیس مہنگی ہوگی وہ حکومت کے کھاتے, آٹا مہنگا ہوگا وہ حکومت کے کھاتے, چینی مہنگی ہوگی وہ حکومت کا. اس سے حکومت بچ نہیں سکتی. اس کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے, چیزوں کی قیمتیں کم کی جائیں. بجلی نے لوگوں کو مار دیا ہے, بجلی کے بلوں نے. غریب تو غریب, درمیانہ طبقہ, امیر لوگ بجلی کا بل دینے سے, گھر کا بل دینے سے قاصر ہے, فیکٹریوں کی تو دور کی بات ہے. تو اس بارے میں میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش مل کے بھی کر چکا ہوں. آج آپ کے چینل کے معرفت بھی یہ کہوں گا کہ یہ آئی پی پیز کا جو ظلم ہے, اس ظلم کو فوری طور پر وزیر اعظم اس کا نوٹس لیں. مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ جو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں, اربوں روپے مہینے کے یہ مفت میں لے رہے ہیں, چاہے ان کے پلانٹ چلیں یا نہ چلیں, لیکن انہوں نے ایک شیلٹر لیا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ کا. اب وہ شیلٹر کی وجہ سے حکومت بے بس ہے. اب اس کا حل نکالنا چاہیے, یا دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پی والے ہیں جو اربوں روپے کما رہے ہیں, انہیں حکومت بتائے کہ حکومت ہوتی کیا ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, حکومت کی ریٹ کیا ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں حکومت ان کو بتائے تو پھر ان کو دن میں چاند نظر آ جائے گا, تارے نظر آ جائیں گے. حکومت اپنی ریٹ قائم کرے. راجہ صاحب درست فرما رہے ہیں. دیکھیں ایشو تو یہی ہے نا کہ حکومت جو غریب آدمی سارا زور جو لگاتی ہے, ریاست یا حکومت اپنا آپ دکھاتی ہے, طاقت, قوت, روب, وہ صرف عوام اور کمزوروں پر دکھاتی ہے یا اپنے سیاسی مخالفین پر. ان طاقتور مافیاز پر
ظاہر نہیں کرتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا پٹرول کمپنیوں کو مارکیٹنگ کمپنیوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ خود پٹرول اپنی مرضی سے ایران سے، روس سے یا جہاں سے بھی کو سستا ملتا ہے وہ ڈائریکٹ منگوائیں، اور پھر ہی کمپٹیشن ہوگا نا۔ اگر منگوانا اسی انداز میں جی اجازت ہوگی، یہ میں اجازت ہوگی، جی اجازت بھی ہوگی اور ان کا مقابلہ بھی ہوگا۔ حکومت یہ دیکھے گی کہ ایک لمٹ سے اوپر نہ جائے۔ کمپٹیشن کمیشن جو ہے وہ ان پر ان کی نگرانی کرے گا، اینٹی ڈمپنگ یا اینٹی مونوپلی جو ہمارے قوانین ہیں ان پر نافذ ہوں گے۔ آپ کی اطلاع یہی ہے؟ جی یہ لازمی ہونے چاہیے، لیکن ان کا کمپٹیشن کرایا جائے۔ یہ کمپٹیشن میں ریٹ کافی کم کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور یہ اپنی بقا کے لیے ایک کمپنی اگر بہت تیل بیچ رہی ہے، دوسری کمپنی اپنا ریٹ کر کے اپنا تیل بیچنا شروع کر دے گی، تو اس سے ایک پازیٹیو اپنا مقابلہ سامنے آئے گا اور عوام کو یقیناً ریلیف ملے گا۔ اسی طرح آٹے میں مریم نواز صاحب، جی بجلی کا جو معاملہ ہے اپنا، یہ جو ٹھیک ہے قوانین ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ایک ساورن گارنٹی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ان کمپنیوں کا آڈٹ حکومت شروع کر دے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں 20 میں ہوا تھا اور محمد علی کمیشن رپورٹ بھی آئی تھی، آڈٹ ہی شروع کر دے تو یہ خود بخود تیار ہو جائیں گے کہ جناب ٹھیک ہے ہم رینیگوشیٹ کرتے ہیں، لیکن تو آڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں کر رہی ہے حکومت۔ جو گھپلے یہ کرتے ہیں کہ دیتے 10 یونٹ ہیں، چارج یہ 20 یونٹ کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حکومت کو، میں پنجابی میں کہہ دیتا ہوں کہ ان کو آنکھیں دکھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان لٹیروں کو آنکھیں دکھانی چاہیے، حکومت کو بتانا چاہیے کہ حکومت ہے، ریاست ہے اور اس کی رٹ ہے۔ یہ ایک دن نہیں نکال سکے گے، یہ جائیں انٹرنیشنل عدالت میں، جہاں مرضی جائیں، یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک دفعہ نے بتائیں کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے اور اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ شام تک اگر سارے معافی مانگنے پہ نہ آگے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، لیکن اگر آپ انہیں اسی چیز سے ڈرتے رہیں گے کہ یہ عدالت چلے جائیں گے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، تو پھر تو ان کا تو موج بنی ہوئی ہے، ان کی تو دبئی بنی ہوئی ہے کہ ہر مہینے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، ادارہ چلے، بجلی بنے، بجلی نہ بنے، اور وہ موجیں کر رہے ہیں اور حکومت بدنام ہو رہی ہے۔ راجہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، جو مسلم لیگ کو نقصان ہو رہا ہے۔ راجہ صاحب یہ جو دوست ملکوں کا مسئلہ ہے یہ بھی تو ایک ہے نا، کہ اس وقت جب آڈٹ شروع ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک دوست ملک کے سفیر چلے گئے ایک جگہ پہ اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پھانسی ہو جائے گی اگر میری کمپنیوں کا 15-16 کمپنیاں جو ہیں، وہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ جی وہ مسئلہ پھر ہاتھ تو ہم نے خود اپنے باندھے ہوئے ہیں، اب وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے ہمیں کھل کے سامنے آنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے علاوہ، دیکھیں ارشاد صاحب، اس وقت عمران خان ایشو نہیں ہے، اس وقت مہنگائی ایشو ہے، چاہے گیس ہو، چاہے بجلی ہو، چاہے پٹرول ہو۔ پنجاب میں کافی چیزیں سستی ہوئی ہیں کھانے پینے کی، کوئی مانے نہ مانے واقعی چیزیں سستی ہوئی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں جو ہیں، میں میاں شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سوئی گیس، بجلی اور پٹرول کا اگر یہ مقابلہ ہونے لگا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اس سے بہت اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ اسی طرح بجلی والوں کو بھی بات بیٹھ کے کریں، وزیر اعظم بیٹھے، باقی سینئر لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہیں جی بس اب ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اگر تعاون کرتے ہیں تو آئیں بیٹھ کے تعاون کریں، اور اگر آپ نے تعاون نہیں کرنا اور آپ نے جو دوست ممالک ہیں یا انٹرنیشنل کورٹ ہے ادھر کی طرف جانا ہے تو پھر اللہ کے والے جائیں، ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے، آپ اپنا اختیار استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا تو یہ جو اس وقت ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، غریب آدمی بل نہیں دے پا رہا، پچھلے مہینے کے بل کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے یا ادھار لیا ہو یا جس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کا زیور نہ بیچا ہو، ہر بندہ مشکل میں ہے۔ اس مشکل کے وجوہات ساری جو ہیں
وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. لیکن اب لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی 16 مہینے آپ نگران رہے ہیں, اب 5 مہینے 4 آپ کو اب ہونے لگے ہیں. لوگ نہیں بات مانتے. اب ہمیں کھل کے سامنا آنا پڑے گا میاں شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو. ہم اس کا حصہ ہیں, ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب میدان میں ایک دفعہ کھڑا ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی سیاست میں جب بھی سیاسی کابرین کا ذکر ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈر کا ذکر ہوتا ہے, تو مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے. اور جماعت اسلامی آبویسلی یہ انہی کا لگایا ہوا پودا تھا اور آج بھی موجود ہے. ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی بہت بڑا دینی اعتبار سے, علمی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. موجودہ دور میں جو پاکستان کے مسائل ہیں, وہ جو ان کی جماعت کا ویژن تھا, اس کے اکارڈنگ ان کا حل کیا تھا, اور اب تک جو سفر طے کیا گیا ہے ان کے بعد جماعت اسلامی نے, وہ کس قدر درخشاں ہے یا کامیاب ہے, ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے. ہمیں مولانا مودودی صاحب کے صاحبزادے سید حسین فاروق مودودی صاحب اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ مودودی صاحب آپ کا. یہ بتائیے گا, جو مولانا مودودی صاحب کی جماعت اسلامی تھی اور آج کی جماعت اسلامی ہے, اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ مختلف ہے اس جماعت اسلامی سے, یا یہ اسی ویژن مشن پہ عمل پیرا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, اور ناظرین کو بھی السلام علیکم. آپ کو بھی وعلیکم السلام. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ تو وہی ہے, لیکن یہ کہ جس طریقے سے اپروچ اب جماعت کر رہی ہے, وہ اپروچ نہیں ہے جو ہمارے والد کی تھی. جس راستے پہ وہ چاہتے تھے جماعت, اب کوسوں دور اس پہ سے چلی گئی ہے. اس کے بعد تو یہ 10 سال جو ہے نا اس کے ڈیزاسٹر میں گزرے ہیں. اب حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے ہیں, نوجوان ہیں, اور ان سے ساروں کے مجھے بھی بہت امید ہے, اور انشاءاللہ یہ اب اسی راستے پہ چلی جائے گی جو ہمارے والد کا راستہ تھا. کل جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنا دے رہی ہے مہنگی بجلی کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, اور دوسرے ایشوز جو اس وقت عوامی نوعیت کے ایشوز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی ویژن کی تکمیل ہے جو جماعت اسلامی کا مطمع نظر تھا, اور مولانا مودودی جماعت اسلامی کو اس طرف لے جانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہوتے تھے بنیادی نوعیت, اس کو بھی اٹھایا جاتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ جو آئینی مسائل تھے, سیاسی مسائل تھے, ہر جمہوری جدوجہد میں مولانا مودودی شریک کار رہے. تو آپ اس دھرنے کو اور اس انداز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میری رائے ہے, یہ اس وقت بہت ضروری چیز ہے جو عوام کا اس وقت حال ہے اس ملک میں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف بے انتہا امیر طبقہ ہے, اور ایک طرف جس کے لیے روٹی, اپنی بچوں کو پالنا اور روٹی اور بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا ہے, اور یہ اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا اگر اس وقت نہ سنبھالا گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو کر رہے ہیں, میری دعا ہے کہ یہ لوگ اس میں کامیاب ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو کراچی میں جس طریقے جماعت کو سنبھالا اور جس طریقے پہ, تو یہ پورے ملک میں اسی طرح ہونا چاہیے, اور عوام کو باہر نکلنا چاہیے اس کے لیے, ورنہ یہ ہے کہ کوئی نہیں ان کی سنے گا. اچھا, جماعت اسلامی نے جب سیاست کا راستہ اختیار کیا, پہلے ایک دعوت کا راستہ تھا, پھر مولانا نے فیصلہ کیا اور جماعت اسلامی کی شورا نے ان کا ساتھ دیا کہ جناب ہمیں اب سیاست میں براہ راست آنا چاہیے, اور جو عصری سیاست ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. اس سے اختلاف ہوا, بڑے بڑے لوگوں نے, مولانا امین حسن اصلاحی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ تھے. تو اب سمجھتے ہیں آپ, کیونکہ آپ نے پرورش پائی, مولانا مودودی صاحب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ یہ سمجھتے کہ جماعت اسلامی نے یہ راستہ اختیار کر کے بہتر فیصلہ کیا ہے, یا وہ دعوت کا جو عنصر تھا وہ غائب ہو گیا ہے جماعت کی تحریک سے اور جماعت کے منشور سے؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے, یہ مجھ سے ہر جگہ سب لوگ یہی پوچھتے ہیں, یہاں پر بھی اور امریکہ میں بھی, اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے والد نے راستہ
طے کیا تھا کہ جماعت کو جدھر جانا ہے وہ اسی پہ قائم ہے اور جماعت بھی اسی پہ قائم ہے اور رہنی چاہیے. مجھے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک دفعہ میرے پاس امریکہ میں آئے تھے تو مجھے انہوں نے ایئرپورٹ سے فون کیا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں, تو وہ آئے اور مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ بیان دوں کہ جو ابوالعلا مودودی صاحب کا جو مشن تھا, جو رستہ تھا, وہ اس وقت صرف ڈاکٹر اسرار احمد لے کے چل رہے ہیں اور جماعت والے اس سے بھٹک چکے تھے. میں نے کہا میں نے ان سے معذرت کی, میں نے کہا نہیں. تو یہ, اور اس کے بعد جب یہ ہوئی, ہمارے والد ایک ہی راستے پہ تھے, وہ آج تک انہوں نے بدلا نہیں. وہ جو کہہ دیتے تھے, اور میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ جب یہ امین حسن اصلاحی صاحب اور یہ علیحدہ ہوئے, یہ ساری مہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تھی. وہ جماعت کو اس راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کہ سیاست میں نہ آئے. تو اس وقت بھی اب میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو سیاست نہیں کرنی اور صحیح نظام نہیں لانا تو پھر آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں, اس سے بہتر کوئی اور جماعت نہیں ہے. اگر ہمیں اس سارے نظام کو بدلنا ہے اور وہ ایک ہی ذریعہ کہ ہم عوام کا ووٹ حاصل کریں, جی, تو ہم اسی پہ قائم ہیں. صحیح. اچھا, 1977 میں ہم نے دیکھا کہ جب PNA کی تحریک چل رہی تھی تو مولانا مودودی سے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ ملنے کے لیے آئے. اس کے لیے غالباً میاں مصطفیٰ صادق صاحب نے اور مولانا مجید نظامی صاحب نے ان کو قائل کیا تھا کہ آپ بھٹو صاحب سے ملاقات کر لیں. اس ملاقات کے بعد ہوا یہ کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی اور معاملہ مارشل لا پر منتج ہوا. مولانا, آپ کے علم میں کیا ہے کہ مولانا نے بھٹو صاحب کو کیا مشورہ دیا, اور وہ ایسا مشورہ تھا کہ اگر بھٹو صاحب مان لیتے تو مارشل لا سے بچا جا سکتا تھا؟ اصل میں یہ جو ہے نا آپ کا کہ یہ مجید نظامی یا مصطفیٰ صادق صاحب نے ملاقات کری تھی, نہیں, یہ ایک راؤ رشید ہوتے تھے اس وقت, بھٹو صاحب کے پولیس ایڈوائزر وہ سارے اس کے تھے. تو یہ پیر اشرف صاحب ہوتے تھے ایک صوبے کے امیر یہاں جماعت اسلامی, جن کو بعد میں اسی کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا. اور ان کو بھٹو صاحب نے ان کو اس ملاقات کروانے کے بدلے میں ان کو دوسرے دن ایک ٹویوٹا مارک 2 اور 2 کروڑ روپے کا بریف کیس ان کو ڈلیور ہوا تھا گمپت روڈ پہ. اچھا. میرے خالو جو تھے وہ افضل سعید خان جو بھٹو کے اسپیشل ایڈوائزر تھے, میرے خالو تھے, انہوں نے بہت کی تھی یہ ملاقات ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ راؤ رشید ان کے تھرو آ کے یہ کسی طرح کرائے. تو بھٹو صاحب جب آئے تھے تو وہ ایک کاغذ اپنے لائے تھے جو انہوں نے جیب سے نکال کے ہمارے والد کو دیا تھا, اور ایک کم دیا تھا کہ آپ جو اس پہ لکھیں گے مجھے منظور ہے. تو اس پہ ہمارے والد نے کہا تھا کہ میں نے مجید نظامی صاحب کے کہنے پہ آپ کو 9 پوائنٹس دیے تھے. جب یہ سارے ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے اب میں سے مشورہ مانگا تھا کہ اس کو کیسے حل کرے. اچھا. تو اس وقت مجید نظامی کے تھرو وہ دیے تھے, اور وہ ڈان میں اور سارے اخبارات میں چھپے تھے. جس کو الطاف گھور اس وقت جیل میں تھے, تو وہ کہتے میں نے جب وہ پڑھے تو میں نے کہا مولانا نے اس کو بچا لیا. اس میں استعفیٰ نہیں تھا. اچھا. تو اس دن پھر اب میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں, اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دوبارہ جیت جائیں گے جو میں حالات دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ کو وہ پاور نہیں ملی جو آپ نے لینے کی کوشش تھی. تو آپ ریزائن کر دیں, اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آرمی کسی وقت بھی آ جائے گی. اچھا, یہ مولانا نے کہا. انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھٹو نے اس پہ کہا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن میں موت کی سزا رکھی ہوئی ہے, کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کانسٹیٹیوشن کو چھیڑے. تو اب میں نے کہا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آرمی کو. یہ کس تاریخ کو گفتگو ہو رہی تھی جو ملاقات؟ مجھے بالکل یاد ہے. یہ جولائی سے کچھ پہلے کی بات ہے, 4 دن پہلے, مارشل لا سے 4 دن یعنی 1 جولائی کو آپ کہہ سکتے ہیں 4 دن پہلے کی بات. اور اس کے 4 دن کے بعد پھر جو جب یہ ریولوشن کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے, 4 دن سے تو زیادہ ہی ہوں گے, کیونکہ 4 دن پہلے تو بھٹو صاحب افغانستان بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دن پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آ گئے تو دوسرے دن پھر ضیاء الحق صاحب ملنے کے لیے آئے. اچھا, ہاں, بھٹو صاحب ضیاء الحق صاحب جب آئے تھے تو ان کو بھی مولانا نے مشورہ دیا تھا, وہ بھی ہمیں ذرا بتائیے. ان کو ابھی نے جب انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ انتخابات کراؤں گا اور یہ سب کچھ کروں گا اور آپ میری مدد کریں چیزوں میں, تو اب میں نے کہا کہ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ اس کو ڈی ریل نہ کریں ملک کو, اس کو اسی جمہوری راستے پہ رہنے دیں. لیکن بہرحال یعنی ضیاء الحق صاحب نے جو آگے کیا وہ صحیح. اچھا, نہیں, لیکن جب جماعت اسلامی نے تو ان کی مولانا کی زندگی میں ہی یہ راستہ اختیار کر لیا تھا, اور جب مولانا کا انتقال ہوتا ہے تو جماعت اسلامی باقاعدہ کیبنٹ ضیاء الحق کی کیبنٹ کا حصہ تھی.
تو مولانا نے میاں طفیل محمد صاحب کو یا جماعت اسلامی کو روکا تھا کہ یہ کام نہ کریں؟ ابین اس کے شدید مخالفت تھے کہ یہ کیبنٹ میں نہ جائے، بلکہ ضیاء الحق صاحب نے ہمارے والد سے کہا تھا کہ یہ مجلس شورا میں اپنے کسی بیٹے کا نام دے دیں۔ اچھا، ابین نے اسے بھی انکار کر دیا، اور اس وقت مجلس شورا میں جماعت نہیں گئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ کیبنٹ میں جا رہے تھے ابین نے اس وقت بھی ان کو منع کیا تھا کہ مت جائے، اور اس کے بعد شدید مخالف تھے اس کے، بلکہ ان کے حیات تھے جب یہ منسٹری سے نکل آئے تھے جماعت۔ نہیں، جب مولانا کا انتقال ہوا ہے تو پروفیسر خورشید صاحب مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ میت کے ساتھ آئے تھے، یہاں سے روانہ ہوئے تھے، کیونکہ احمد فاروق صاحب کی جو ڈاکٹر احمد فاروق کی پریس کانفرنس ہوئی تھی 5A ذیلدار، میں اس میں تھا، تو انہوں نے کچھ بیان کیا تھا، تو ڈاکٹر خورشید صاحب اس وقت منسٹر تھے، تو کیبنٹ موجود تھی اس وقت۔ اچھا، بعد میری میں پھر مجھے جو یاد ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے گلہ یہ کیا تھا کہ جی خورشید صاحب نے جو کہا ہے کہ جی میں نے سارا فیسلیٹیٹ کیا، ایسا نہیں ہے، میں تو خود لے کے آئے ہوں جو ان کی میت تھی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سید حسین فاروق مودودی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور قانون دان حافظ احسان احمد صاحب نے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب، جو اس وقت پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ یہ جب سے میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے کہ بانی PTI نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کی صورت میں GHQ کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی، تو اس کے بعد بہت سے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے راہ ہموار کر لی اپنے لیے خود ہی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی یا اپنے سخت ٹرائل کی، تو اس پہ آئینی قانونی نکات کیا ہیں؟ کیا واقعی یہ اسٹیٹمنٹ جو میڈیا کے سامنے دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہت سنگین ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں فیصل، ایک آپ کا ایکشن ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا بولنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ اس دنیا کے اندر جرم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یا وہ آپ کے ایکشن سے آتا ہے یا آپ کے زبان سے آتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ جتنا بڑا آپ امپورٹنٹ سیٹ پہ جاتے جائیں اتنا ہی آپ کے لیے بڑا کانشیس اور کاشیس ہونا چاہیے کہ میرا ایکشن جو ہے وہ میرے لیے یا میرے علاوہ جو ہے جو ایک میری بڑی فالوئنگ ہے یا ایز اے پرائم منسٹر کے طور پہ اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے، اور اسی طرح جو میرا بولنا ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے۔ چونکہ یہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث بھی اس معاملے کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جنت کی بشارت کے اندر آنا ہو تو آپ جو ہے وہ اپنی زبان جو ہے اگر اس کو آپ قابو کے اندر رکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا میجر فیکٹر اس چیز کے اندر آتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اب آپ کے سامنے جو ایک میڈیا کا فینومینا آیا ہوا ہے، ارشاد عارف صاحب بڑی اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ جب آپ کا ایک پریس تھا تو سرٹن ٹیئرز ایسے ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی جگہ آپ اپنی چیز کو یا ریٹریکٹ کر لیتے تھے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی کہ اس کو ٹون ڈاؤن کر کے نکل جایا کرتا تھا۔ لیکن جب میڈیا اور جس طرح آپ کا فریکوینٹ اب سوشل میڈیا آیا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطی کی گنجائش ہے وہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، اور اسی کا ریزلٹس نکلا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک پوری سوسائٹی کے اندر یا ملک کے اندر ایک پولرائزیشن آئی ہے، اس کا بنیادی وجہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اور پاکستان کے اندر اس میڈیا کے اوپر جا کے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جس کا کانسیکوینس شاید وقت کے بعد ہو۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی، اس سٹیٹمنٹ کے بعد جب اس کا ایک ریئیکشن آیا تو اس کے اندر پھر فارمر پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، اور بھئی آپ اگر ڈسٹنس کر رہے ہیں تو آپ اس کو سیدھا سیدھا کہیں کہ جی میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، یا میرا یہ مطلب نہیں ہے، یا میں چاہتا نہیں ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک طرف کچھ اور کہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ اس سارے پروسیس کو جو ہے آپ جوڈیشل کمیشن کے اندر لے کے جائیں۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے رہے ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، لوگوں کو ان کی بڑی فالوئنگ ان کے ساتھ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو انہیں ایک جو لیڈر کی ایک اسٹیٹسمین شپ ہے، میرا خیال ہے اب اس کے اندر آ جانا چاہیے، چونکہ پاکستان کے اندر جو کنفرنٹیشن ہے جو کسی کے مفاد کے اندر نہیں ہے، اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے PTI کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ صاحب جو ان کا سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ تھا کہ کیا یہ ملٹری کورٹ کے لیے فٹ کیس بنتا ہے یہ بیان؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ملٹری کورٹ کے لاء کی آپ اپلیکیشن دیکھیں تو اس کے اندر بڑا واضح اس چیز کے اندر آیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر جا کے ڈائریکٹ انوالو کرتا ہے اس کے اوپر آپ کا پاکستان کا ملٹری لاء جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آپ کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس چیز کے اندر ہے, اگر کسی جگہ کانسپریسی اس چیز کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک ایسے انسٹیٹیوشنز کو یا ایسی پلیسز کو ٹارگٹ کیا ہے جو لاء کے اندر نوٹیفائڈ ہیں اور آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے, تو ڈیفینیٹلی پھر جو کنائیونس کے اندر جو بھی کانسیکوینس بنتا ہے وہ اس چیز کے اندر آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید اس اسٹیٹمنٹ کا انہیں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو ہاف ہارٹیڈلی ہم ڈسٹنس کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے جو ایکنالجمنٹ کی ہے اس کے بڑے سیریس لیگل جو ہیں وہ ریپرکشنز آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی نے بھی کر لیا ہے, انہوں نے بذات خود بھی کر لیا ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ کو بات کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ریٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور گورنمنٹ کا تو ہمیشہ سے سٹینس یہی رہا ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوئے تھے پاکستان کی 42 پلیسز کے اندر, یہ انڈیویجولز نہیں تھے, یہ ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم کے اندر آئے تھے کہ جس کے اندر لوگوں کو اس بات کے اوپر اکسایا گیا تھا کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر جانا ہے. اب جا کے پیسفل رہنا یا نہ رہنا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر کے بس میں نہیں آتا. اگر آپ کوئی بھی پولیٹیکل موو کر لیں, جب لوگ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو موب ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اس کا جو بھی کانسیکوینس آتا ہے پھر الٹیمیٹلی جو ہے جو اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے اس کے اوپر سارا جو ہے وہ ملبہ اس چیز کا گرتا ہے. تو اگر اس طرح کی اسٹرانگ ایویڈنس یا ایک دو اور چیزیں یا آپ کی ٹیپنگ ہے یا آپ کی ویڈیو ہے یا دوسری کورابوریٹو سٹیٹمنٹس اگر اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا یا اس کے اندر انسٹیگیشن کا ایک عمل تھا یا اس سے پہلے ایک یہ تھا کہ اگر ایسا انسیڈنٹ ہوگا تو آپ نے اس کے مطابق یہ کرنا ہے, اور اگر یہ چیزیں انویسٹیگیشن کے اوپر سرفیس کے اوپر آ جاتی ہیں, اور اگر آپ اسپیشل کورٹ کے جج صاحب کا جو انٹرم آرڈر دیکھیں جو انہوں نے ریمانڈ کے اوپر دیا تھا تو اس کے اندر بھی اندیا دیا تھا کہ اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ ایک کانسپریسی کا یا ایک اس کے کورابوریشن کا ایک ایلیمنٹ ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر جو تھا جو انہیں کہا گیا تھا کہ جوڈیشل پہ کیا جائے, جو انہوں نے نہیں اس چیز کو مانا تھا. تو اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک بڑا سیریس اور لیگل جو ہے وہ آئے گا, بٹ الٹیمیٹلی پھر معاملہ جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہے اور عدالت پہ ہے. اور پروسیکیوشن جو ہے میرا خیال ہے پچھلی 2 سال سے جو ہے مکمل طور پہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. صحیح ہے. اچھا ابھی حافظ صاحب آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے اور اس ڈیسیژن کو بیس بنایا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ نے دیا تھا جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ کے ذریعے وزیر قانون کی ایڈوائس پہ اس وقت جو نو کانفیڈنس تھی اس کو ختم کر دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیسیژن کی بیس پہ اب جا کے 2 سال کے بعد سابق صدر پہ, سابق وزیر اعظم پہ, سابق ڈیپٹی اسپیکر پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ یہ ایک سنجیدہ سنگین کیس بن سکتا ہے یا یہ سٹیٹمنٹس جسٹ فار دی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ فیصل اگر لاء کا کسی جگہ آپ جرم کرتے ہیں تو اس کے اندر اس چیز کے اوپر کہ آپ نے اس کو پروسیس کے اندر نہیں کیا, یہ جرم جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو پروسیکیوٹ نہیں کرتے. ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیفینس اس کا ایڈوانٹیج لے سکتی ہے. اگر آپ جنرل مشرف والا بھی دیکھیں تو ان کے دور کے اندر جو ایمرجنسی لگی تھی وہ 2007 میں لگی تھی, لیکن اس کے بعد جو تھا جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت وہ ایک ریفرنس بنا تھا اور وہ بنا تھا 2013 کے اندر, تو 6 سال کا عرصہ اس کے اندر تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک وہ معاملہ بھی گیا ہوا ہے. اب اس کیس کے اندر یہ ایک جو چیز ہے, اس کیس کے اندر تو سپریم کورٹ کی فائنڈنگ جو تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی کہ جس لیول کے اوپر ایک ڈیفنس بات کے اندر لیا گیا کہ جی اگر آپ نے آرٹیکل 6 کے اندر جانا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب جو ہے وہ آپ کی کیبنٹ اور پرائم منسٹر ہے, اور وہ اس دور کی انٹیریئر منسٹری جو تھی اس نے اکیلے فیصلہ کیا تھا, جس کا پھر بینیفٹ جو تھا وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اندر آیا. لیکن چونکہ جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا تھا, ان کے اس سے پہلے وفات ہو گئی تھی, تو یہ چیزیں سپریم کورٹ سے میرا خیال ہے اوور لک رہ گئیں اور سپریم کورٹ نے پھر اس کیس کو جو ہے وہ جو نیچے سے سزا آئی ہوئی تھی اس کو اسی طرح ڈسپوز کر دیا. اب اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے جو 7 اپریل 2022 کی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو 2 فروری کے اندر ہوا, یعنی کہ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی جس کو اس دور کے منسٹر فار انفارمیشن یا منسٹر فار لاء جو تھے انہوں نے
उसको रोका आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो सारा आर्टिकल 95 का जो प्रोसेस था उसको सबवर्ट किया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि उसी 5-7 मिनट के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर की वीडियो आई और उन्होंने आर्टिकल 58(2) के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस भिजवाई। वही एक मामला है कि चूंकि आर्टिकल 95 के अंदर अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होता है तो प्राइम मिनिस्टर उस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, और अगर वो उन्होंने डिसॉल्व की थी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया था तो उस जजमेंट के अंदर वो तीनों टीयर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। कासिम सूरी का उस मोशन को किल करना, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस भिजवाना और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का उस एडवाइस को इंडोर्स करना, जानते बूझते इस चीज़ के अंदर कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रस्ट्रेट करने के लिए या डेविएट करने के लिए आई हैं। अब ये है कि उसी के अंदर एक जज साहब ने आर्टिकल 6 की तरफ भी इशारा किया हुआ है कि इन लोगों को आर्टिकल 6 के अंदर लेके आना चाहिए, हालांकि मेजॉरिटी व्यू जो था उसकी रीजंस बाद के अंदर आई थी और उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। अब इसके रिव्यू जो है वो अभी इसी साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। अब फेडरल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी होना अलग बात है, लेकिन चूंकि इसके अंदर कोर्ट और पॉलिटिकल मामला है तो मेरा ख्याल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का अगर इस पे जाना चाहेगी तो उस मुनासिब ये होगा कि वो एक रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भिजवाए आर्टिकल 186 के नीचे कि जी आपकी ये जजमेंट थी, उस जजमेंट के अंदर एक सिंगल जज की ऑब्जर्वेशन है, अगर आप ये समझते हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन या सबवर्जन है तो आर्टिकल 6 का केस है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स कर देती है तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल चैलेंज जो है ये इन तीनों अशखास के लिए आएगा। सब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।